तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मुल्क में होने वाले इलेक्शन के सिलसिले और इस इलेक्शन में उम्मीदवारी करने का हर हिंदुस्तानी को हक है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जो हिंदुस्तानी शहरी है, वो इस मुल्क में ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक का इलेक्शन लड़ सकता है। आज के हालात ऐसे थे कि इन हालात में अगर मुस्लिम उम्मीदवार उन इलाकों से दिए जाते, उन लोकसभा हलकों से दिए जाते जहां 7 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 6 लाख मुस्लिम वोट है, जहां 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, तो वो उम्मीदवार मुस्लिम उम्मीदवार चुन करके आ सकता था। मुल्क को आज़ाद हुआ, कांग्रेस पार्टी की हुकूमत कायम हुई और मुसलमानों पर जिस तरह के हालात गुजरे वो हमारे आबाओ अजदाद को पता है। इस मुल्क में फसादात का एक लामुतनाही सिलसिला था और ये फसादात सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता था। तबाही और बर्बादी होती थी तो मुसलमानों की होती थी, अमलाक लूटी जाती थी तो मुसलमानों की लूटी जाती थी, और अगर प्रॉपर्टी जलाई जाती थी तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी जलाई जाती थी। इस मुल्क में 15,000 से ज़ायद फसादात हुए और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश की जाती रही। और ये वो ज़माना था जब कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। कांग्रेस पार्टी कोई मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है ऐसा नहीं है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने हमें ये बताया कि इस मुल्क में मुसलमान दलितों से ज़्यादा पसमानदा है, और ये दुर्गत हमारी अगर किसी पार्टी ने बनाई है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई। आज परभनी जैसा इलाका जहाँ 7.5 लाख मुस्लिम वोट है, कांग्रेस पार्टी ने किसी मुस्लिम शख्स को उम्मीदवार नहीं बनाया। जहाँ 6 लाख वोट है बम्बई जैसे कुछ इलाके, वहाँ पर मुस्लिम को उम्मीदवारी नहीं दी गई। हमारा ये धुलिया मालेगांव लोकसभा हल्का 5.5 लाख मुस्लिम वोट है, मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी गई। उम्रे पर जाने से पहले मैंने इस बात की वजाहत की थी कि अगर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी जाएगी तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने के सिलसिले में सोचेंगे, लेकिन महाविकास अघाड़ी ने यानी कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे, इन चारों पार्टियों ने पूरे महाराष्ट्र में किसी मुसलमान को उम्मीदवारी नहीं दी। गौर करने का मकाम, आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कोई कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का भला करने वाली हो, ऐसा नहीं। हमारे सामने 2 मुसीबत है, एक बड़ी मुसीबत है और एक छोटी मुसीबत है, और हम मुसलमान हैं, साहिब ईमान है, अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान रखते हैं, उसकी शरीयत पर ईमान रखते हैं। हम तो अल्लाह उसके रसूल की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। बुखारी शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, इज़ब तुली तबे बली यकीने फख्तर अहवनहुमा, जब तुम 2 मुसीबतों में गिरफ्तार हो जाओ और तीसरा कोई रास्ता तुम्हारे सामने ना हो तो उस वक्त तुम हल्की मुसीबत को इख्तियार कर लेना। वरना आपको पता है
کانگریس پارٹی یا بی جے پی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے اور ایک ہمارا چھپا ہوا دشمن ہے۔ آج ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات نے ہمیں مجبور کر دیا، یا یوں کہیے کہ یہ ہماری ضرورت بن گئی۔ ملک میں ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حجاب اور برقعے کا مسئلہ اٹھا کر پورے ملک میں ہماری عزت دار غیور ماں اور بہنوں کو بے پردہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہماری شریعت کو مٹانے کی، ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ہم سے ہماری شہریت یعنی ہندوستانی ہونے کا حق چھینا جا رہا ہے۔ آج ہماری مسجدوں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، اولیاء کرام اور بزرگوں کی درگاہیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے مدارس کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے۔ CAA کا قانون لا کر کے اس ملک میں جو سازش کی جا رہی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2014 سے 5-10 سال جو بی جے پی کی حکومت رہی ہے، انہوں نے اس ملک میں صرف مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 80 اور 20، آپ سمجھتے ہو 80 اور 20؟ 80 اور 20 کا مطلب یہ ہے کہ 80 ہندو، سکھ، پارسی، جین، یعنی تمام وہ دھرم جو اسلام کے مقابلے میں ہے وہ 80 اور 20 میں مسلمان۔ ہم ٹارگیٹ ہیں، کوئی اور اس ملک میں ٹارگیٹ نہیں ہے۔ جو اپوزیشن میں ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر 400 کے پار گئے تو ملک کا دستور ختم ہو جائے گا، 400 کے پار گئے تو اس ملک میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے گا، اور 400 کے پار گئے تو پھر دلتوں کو اور پسماندہ طبقات کے لیے جو ریزرویشن ہے وہ ریزرویشن ختم کر دیا جائے گا، اور دستور اور سنویدھان کے مطابق ہمیں جو حق ملا ہے کہ ہم اپنی مسجد بنا سکتے ہیں، اذان دے سکتے ہیں، باجماعت نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم ختنہ کروا سکتے ہیں، اور ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم مدرسے بنا سکتے ہیں، اپنے مذہبی تعلیم کو ہم اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق نکاح کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق طلاق کو اختیار کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق وراثت تقسیم کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق دے اور لے سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا، اور اس ملک میں مسلمانوں کو آج تو ہم 2 نمبر کے شہری ہیں، آنے والے دنوں میں اگر اب کی بار 400 پار یہ بات اگر صحیح ثابت ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہیں شمار و قطار میں بھی نہیں رہے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ایسے حالات ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہمیں ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ جب تم 2 مصیبتوں میں گرفتار ہو جاؤ تو ہلکی مصیبت کو اختیار کر لو۔ آج ہمارے سامنے روڈ گٹر کا مسئلہ نہیں ہے، بجلی کا مسئلہ نہیں ہے، ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہے، تعلیم کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہماری شریعت کا ہے۔ اگر میں مسلمان رہ کر کے نہیں جی سکتا تو ایسی زندگی جینے سے فائدہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارا ایمان عزیز ہے، اور ہم اپنے ایمان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، میری لائی ہوئی شریعت اس کے نزدیک، اس کی جان سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بچوں سے، اور دنیا اور جہاں میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤ۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سن کر کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں لیکن میری جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ عمر، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ حضرت
یہ بات ان کے دل میں کہی کہ عمر تم نے جو بات کہی ہے وہ صحیح نہیں ہے، سرکار کے ایک اشارے پر تم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہو، اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہوتی تو سرکار کے لیے تم اپنی جان قربان کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، تو سرکار نے فرمایا الآن عمر اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، تو ہمیں اپنا ایمان عزیز ہے۔ ہم کوئی کانگریس پارٹی کو اس میں سرخاب کے پر لگے ہیں اس لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آج ہمارے سامنے دو مصیبتوں میں ایک ہلکی مصیبت ہے، اور وہ یہ کہ کانگریس پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ آج دھولیا مالیگاؤں لوک سبھا حلقے میں بی جے پی کے امیدوار کو سیدھا ٹکر دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم مالیگاؤں سے صحیح معنوں میں بھرپور تعداد میں اگر ہم نے ووٹ دیا تو کانگریس پارٹی کا اور مہا وکاس اگاڑی کا یہ امیدوار جیت سکتا ہے۔ آج اس طرح کے حالات ہیں، ہم نے شوبھاتائی بچاؤ کو جو ووٹ دینے کا اور ووٹ دلوانے کا جو فیصلہ لیا ہے، اور ہم نے بغیر کسی مطالبے کے، بغیر کسی ڈیمانڈ کے، بلا شرط حمایت اور بغیر کسی کنڈیشن کے سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس لیے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کا پردہ باقی رہے، اس لیے کہ ہماری مسجدیں باقی رہے، اس لیے کہ ہمارے مدرسے باقی رہے، اس لیے کہ ہماری درگاہیں باقی رہے، اس لیے کہ وقف کی املاک باقی رہے، اس لیے کہ ہم مذہب کی آزادی کے ساتھ جی سکیں۔ ہمیں امید ہے، ہم نے مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار سے یہی بات کہی ہے کہ ہم آپ سے آج کوئی مطالبہ نہیں کرتے، لیکن جب آپ چن کر کے آ جاؤ گے اور جب سرکار بنے گی اس وقت ہم اپنے مطالبات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تو مالیگاؤں کا مسلمان آپ کو ہر حال میں سپورٹ کرے گا۔ مالیگاؤں ایک مذہبی حیثیت رکھنے والا شہر ہے، ہمیں کوئی خرید نہیں سکتا، ہم اپنی ووٹ کا سودا نہیں کرتے، ہم غدار ملت نہیں ہیں، ہم غدار قوم نہیں ہیں، ہم زمین فروش نہیں ہیں، ہم ملت فروش نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے اگلے جلسے میں یا اور کسی موقع پر میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ میں آج آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ 20 مئی کو صبح سویرے آپ کو ہر حال میں ووٹ دینا ہے، اور یہ ووٹ آپ کے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت ہے۔ اگر آپ نے اپنے ہندوستانی شہری ہونے کا ثبوت فراہم نہیں کیا اور کل اگر آپ کے خلاف NRC کے تحت کوئی کارروائی ہوتی ہے تو آپ کسی اور کو الزام مت دینا، آپ اپنی کوتاہی کو سامنے رکھنا کہ یہ مصیبت ہم پر اپنے ووٹ نہ دینے کی وجہ سے آئی ہے۔ اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ 20 مئی کی صبح اولین ساعتوں میں دھوپ میں تیزی آئے، اس سے پہلے خود بھی اور اپنے گھر کی ماؤں اور بہنوں کو ساتھ میں لے جا کر کے آپ ووٹنگ کروائے۔ اگر آپ نے یہ کام کیا انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی ہماری قربانی ہے، انشاءاللہ اس سے ہمیں آگے بڑے سیاسی فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں